बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 जुलाई इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। जो अब तक की अहम खबरें आई हैं, जो अपडेट्स आई हैं, कुछ स्टोरीज जो अपडेटिंग चल रही हैं, उनकी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। एक तो आज इसराइल ने एक बार फिर लेबनान पर चढ़ाई की। इसराइली आर्मी चीफ लेबनान के कब्जा शुदा इलाकों में वहाँ हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुँच गया और एक दफ़ा फिर ट्रंप ने मुज़ाकरात में दखल अंदाजी पर नेतन्याहू को खरी खरी सुनाई। इसराइल के वज़ीर का दौरा अमेरिका कैंसिल किया, गिरफ्तारी का खदशा। और नेतन्याहू ने आज तारीख़ में पहली दफ़ा इसराइल में खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले को मानने से इनकार करके बड़ा बहरान अदालती शुरू कर दिया। यानी अपनी सज़ाएँ वो तस्लीम नहीं करेगा। मामला बड़ा हो गया। यूरोप के 2 बड़े मुल्क भी अब नए हरबस में सिक्योरिटी के मुआहदे कर रहे हैं। ईरान का उस पर गुस्सा बढ़ रहा है। सख्त रद्द अमल फिर आया। यमन की हदूद में बहर अमर में बहरी जहाज़ों पर हमले भी हुए और 5 महीने के बाद ईरान की कतर के साथ समुद्री तजारती सरगर्मियाँ भी शुरू। और आले शरीफ और आले डार को बचाने के लिए पंजाब पुलिस आज सहाफ़ियों के हाथों बड़ी जलील हुई। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस गले पड़ गई। मुलजमान का खुरा मरियम सफदर तक जा पहुंचा और वो भी मैदान में आ गई। आज़ाद कश्मीर में भी आज अवामी ताकत का मुजाहरा। 10 लाख के करीब लोगों को कहा जा रहा है निकले हुए हैं। तफसीलात आपको बताता हूँ। कहाँ कहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को हटने पर मजबूर भी किया। और कश्मीरियों की आज शौकत नवाज़ मीर की रिहाई के लिए बरतानिया समेत एहतजाज की पूरी तफसील, ये वीडियो शायद चल रही होगी, ये सारा मामला भी आप देख रहे होंगे। और कश्मीरियों की साथ में आज ये भी बताऊँगा कि पंजाब में पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं निकल रहे। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो ईरान अमेरिका सीज़ फायर का मामला, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ऐलान किया कि ईरान को सिर्फ 1 हफ़्ता दिया हुआ है, इस 1 हफ़्ते में अपने सुप्रीम लीडर का जनाजा पढ़ लें, हम अच्छे लोग हैं, 1 हफ़्ते के बाद असल मामले की तरफ आएंगे। अब असल मामला सबके सामने वो लेबनान का है। लेबनान का सीज़ फायर है जिसमें नेतन्याहू अपनी हठधर्मी से पीछे नहीं हट रहा। इसराइल के हवाले से आज बहुत खबरें हैं। वहाँ एक तो उनका आर्मी चीफ वहाँ पहुँच गया, जिसने ऐलान किया लेबनान के उस किले पर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, जो मर्जी हो जाए। ट्रंप अब 11 जुलाई को अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसका बाज़ाब्ता ऐलान की बात भी कर रहा है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू इन मामलात को कामयाब नहीं होने दे रहा। यानी ये मामला क्या तीसरे राउंड की तरफ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्शन के दिन आ रहे हैं मामला बढ़ता जा रहा है। वाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की एक मुलाकात भी है और जिसमें नेतन्याहू ने आज ट्रंप की तरफ से इन खबरों की तरदीद की कि लेबनान में जो फौजी कार्रवाई है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और वो उसने वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं अल-ताहिर की, हिजबुल्लाह की सुरंगों के मुतल्लिक इंटेलिजेंस मालूमात भी अमेरिकी हुकाम को दी कि एक बड़ी फ़ौजी कार्रवाई वहाँ करना चाहता है। 26 जून को हालांकि इनका एक मुआहदा इसराइल लेबनान का बज़ाहिर हो चुका है, जिसमें लेबनान के इलाकों से इसराइली फ़ौज ने निकलना है, लेकिन नेतन्याहू से मानने पर इनकार कर रहा है। वो साफ साफ कह रहा है, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के आज उसने गज़ा के हवाले से भी जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया हुआ था मगरबी गज़ा में, जहाँ जहाँ इसराइल की फ़ौज है वहाँ तामीर नो की इजाज़त मांगी थी, वो भी इसने आज इनकार कर दिया कि ट्रंप को कि जब तक हमास खैर मसल्ला नहीं होगी वो यहाँ तामीर नहीं होने देगा। अब इसका नकाब बिल्कुल उतर चुका है और जहाँ इसराइल को एक जमहूरी मुल्क कहा जाता था, तारीख़ में पहली दफ़ा 78 साल में सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले मानने से इनकार कर दिया और ये एक बहुत बड़ा वहाँ आईनी बहरान शुरू हो गया। वहाँ पूरी की पूरी नेतन्याहू की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत कर दी है। वो मीडिया रेगुलेटर्स के हवाले से ये फैसला था अदालत का, जिसे इसने मानने से इनकार किया। ये नेतन्याहू पे केस भी है कि निजी इदारों को इसने लाइसेंस दिए थे, सियासी बुनियादों पर फैसले दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि रोक दे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। ये इसलिए किया कि अब आगे जो फैसले इसके सज़ा के खिलाफ आने तो पहले ये अदालत से जंग लगा के आईनी बहरान खड़ा किया जा रहा है। अब इस दौरान ज़ाहिर है ये फिर ईरान और लेबनान पर हमला करेगा, अपने इक़्तिदार को तूल देगा और जो इलेक्शन करीब आता जा रहा है ये मामला बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के तहत अपने मिशन, आपको पता है जो उसका मिड टर्म इलेक्शन है वहाँ मिडल ईस्ट में ज़ाहिर है उसके माली फ़वाइद भी हैं, वो दिखाना चाहता है गज़ा की तामीर नो के नाम पर। लेकिन उसमें बहुत बड़ी भी रुकावटें आ रही हैं। एक तो ईरान की जंग के बाद अब सूरत हाल चेंज हो चुकी है। सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात, इन्होंने माली और तामीर नो के लिए 400 अरब डॉलर देने थे। अब चूँकि मुआशी एतबार से भी उस काबिल नहीं है और दूसरा ईरान को भी उन्होंने 300 अरब डॉलर देने हैं जो ट्रंप ने दिलवाने हैं। फिर जंग की वजह से ये इंडोनेशिया पहले ही इस बोर्ड ऑफ पीस से आर्जी तौर पर अलग हो चुका है। यहाँ अब सिर्फ मिस्र, उर्दन और पाकिस्तान है जिन पर निसार है और पाकिस्तान के हालात आपको पता है, इंटरनेशनल फ़ौज भेजना, डॉलर जब तक नहीं मिलेंगे वो भी नहीं जाएंगे और डॉलर मिल नहीं रहे। ईरान में सुप्रीम लीडर के जनाजे के बाद जो जहाँ करोड़ों लोगों ने शिरकत की जनाजे में, वहाँ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने जो मंज़र अपने शहादत के बाद बनाया हुआ था, ये इनकी मुज़ाहमत का सबसे बड़ा इजहार था। ये अपने दफ्तर में बैठ के इस बमबारी का इंतज़ार इसीलिए करते रहे। इन्हें पता था आगे क्या हालात होंगे और नतीजा ऐन इनकी तवक्कुआत के मुताबिक निकला। जो रद्द-ए-अमल ईरान में आया, कौम जिस तरह इकट्ठी हुई, जिस तरह वो जीते। अब देख लें कि जितनी दुनिया थी वहाँ इतने तो मगरबी लीडर सारे इकट्ठे भी हो जाएं, जिंदा और मुर्दा, वो इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। फिर जो मुज़ाकरात के मामले में भी देखें जंगी मामलात हैं, उसमें अभी यमन की तरफ से जो अब बहरी जहाज़ों पर हमले हुए हैं ये दोबारा शुरू हुए हैं
اور یہ جنوبی حصے میں باب المندب کے قریب وہاں حوثیوں کے کنٹرول میں جو علاقہ ہے، یمن کے قریب سمندر میں، ان کے ساحل کے قریب حدیدیہ شہر ہے، وہاں برطانوی فوج نے بھی کنفرم کیا کہ بحری جہازوں پر حملے ہوئے ہیں۔ ایک تجارتی جہاز کو تو جس پر بڑا حملہ تھا، بظاہر کو نقصان نہیں ہوا، لیکن آمد و رفت رک گئی ہے، اور یہ ظاہر ابنائے حرمت سمیت یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اس وقت جو مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تیل کی ترسیل کا ہے، اس کا کنٹرول، سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ آپ کو پتہ ہے جو پچھلے 4 مہینوں میں ایران نے ابنائے حرمز پر کنٹرول کر کے کیا، جس سے تیل کی معیشت کے قابو میں آئی۔ اب عرب ممالک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ابنائے حرمز سے انحصار کم کیا جائے، وہ متبادل راستے ڈھونڈ رہے ہیں، نئی پائپ لائنوں پر کام بھی شروع کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے پاس تو پہلے ہی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن موجود ہے جو بحیرہ احمر کے شہر جمبو تک جاتی ہے۔ عرب امارات نے اس دوران جو نئی ویسٹ ایسٹ پائپ لائن ہے بڑی تیزی سے انہوں نے کام شروع کیا، فجیرہ بندرگاہ کے قریب اپنی برآمدی جو آپ کی صلاحیت اس کو بڑھانا ہے، دگنا کرنا ہے بلکہ ابنائے حرمز سے، تاکہ وہ گزر نہ سکے، لیکن یہ بھی ان کا 2027 تک معاملہ چلا جائے گا۔ عراق نے بھی آج اسٹریٹجک نئی پائپ لائنوں کے مطالبے کی اسٹڈی کی، بلکہ منظوری دی ہے۔ یہ ترکی تک اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب ترکی یاد رکھے کوئی بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، یہ عراق اور دیگر ممالک سے مختلف بندرگاہوں تک تیل پہنچانے کے لیے ایک ٹرانزٹ مرکز بننا چاہتے ہیں، اور کویت اور قطر بھی اس طرح متبادل راستے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن فی الحال ابھی تک ابنائے حرمز پر انحصار 2027 تک کم نہیں ہو سکتا، یعنی ایران 2027 تو بہت دور ہے، وہ شاید انہی دنوں میں اس معاملے کو حل کی طرف لے جائیں، یا پھر یہ تیسرے راؤنڈ کی طرف جائے۔ یہ اپڈیٹنگ معاملہ ہے، آپ کے سامنے خبریں آتی رہیں گی۔ ذرا روس اور یوکرین کا بھی دیکھ لوں، وہ بھی ذرا آپ کو پتہ ہے حالات ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ روس نے یوکرین پر اس وقت اپنی تمام جنگی طاقت لگائی ہے، اس وقت سب کچھ کہا جائے نا داؤ پہ لگایا ہے۔ 2200 حملہ آور ڈرونز اور 1800 کے قریب انہوں نے گائیڈڈ میزائل اور 106 میزائل، جس میں سے 53 جو تھے وہ بیلسٹک میزائل، وہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر حملے ہوئے، جس میں 31 لوگ مارے جا چکے، 102 زخمی ہیں، 4 بچے بھی ہیں۔ یوکرین نے تو کہا 90% ہم نے گرا دیے ہیں، لیکن ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روس کے بیلسٹک میزائل ہیں، جس کا ان کے پاس ابھی تک کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا، اور ان کی جو تباہی ہے وہ اگر آپ یوکرین کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بڑی خطرناک نظر آتی ہیں، اور جواب میں یوکرین کے بھی بڑے خطرناک حملے ہیں روس پہ، اور 4 سال 5 مہینے ہو چکے، یہ جنگ بھی کسی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس میں چونکہ یورپ بھی شامل ہے، باقی ممالک بھی ہیں جو یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، اسی لیے معاملہ اتنی دیر تک لٹک گیا ہے، اور یہ بھی طاقت اور اقتدار کی کھیل ہے، اور امریکہ اور ایران پارٹ 2 سے آپ کہہ لیں، یہ بھی اپڈیٹنگ معاملہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اب آزاد کشمیر کے اگر حالات کا بتاؤں تو وہاں آج بھرپور عوامی طاقت نظر آئی۔ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ کم و بیش 10 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت آزاد کشمیر میں سڑکوں پر موجود ہیں، ہر طرف عوام ہی عوام نظر آ رہی ہے، اور اس میں مردوں کے علاوہ عورتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جو بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ وہاں کشمیر کے احتجاج میں خواتین زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن اب خواتین وہاں بڑے بڑے جلوس میں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ امن کے نام پہ ریلیاں بھی نکالی گئیں، جو عیدگاہ راولہ کوٹ کا معاملہ ہے وہاں ہر طرف کشمیری نظر آ رہے ہیں۔ لندن میں بھی شوکت نواز میر کی غیر قانونی گرفتاری پر احتجاج ہوا، وہ بڑی تعداد میں عوام تھی وہاں۔ اب اس احتجاج کو روکنے کے لیے جو معاملات ہیں، طاقت کا استعمال، بربریت، وہ مظفر آباد میں بھی گولیاں چلائی گئیں۔ مظاہرین کو ہٹانے کے لیے وہاں جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، لوگ سامنے کھڑے ہیں گاڑیوں کے، اور پولیس کی گاڑیاں انہیں باقاعدہ کچلتی ہوئی وہاں سے فرار ہو رہی ہیں۔ ڈڈیال کے قریب جو قافلہ ہے وہاں بھی رینجرز کی فائرنگ سے 2 لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، اس میں ایک 14 سال کا نوجوان بچہ ہے، اور ایک محمد یعقوب نامی آزاد کشمیر کا شہری ہے، ڈڈیال میں شہید ہوا۔ اس کے علاوہ جو ان پاور شوز میں تقریریں ہیں، وہ گفتگو اب اس طرف جا رہی ہے جس طرف سے جانا نہیں چاہیے، جو ممنوع تھی اب تک۔ مقررین اب اسے باقاعدہ ہندوستان پاکستان کے موازنے میں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے ہمارا خود ارادیت کا حق چھینا، تو یہاں پاکستانیوں نے ہمارا بنیادی حقوق چھین رہی ہے 547۔ یہ وہ بنیاد ہے، یاد رکھے، جس سے مقبوضہ کشمیر میں تحریک شروع ہوئی۔ اب کشمیری پاکستان کی دیگر قوموں کو، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، انہیں بھی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کا بھی ووٹ چوری ہوا ہے، آپ بھی ہماری طرح نکلیں۔ ان حالات میں جن میں پاکستانی رہ رہے ہیں، جہاں دنیا میں اس طرح کے حالات کسی ملک میں بھی نہیں ہیں، جہاں دیکھیں سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، امن و امان کے حالات اس قدر بگڑ چکے ہوں کہ حکومتی سرپرستی میں ایک طرف سیاحوں کے ساتھ زیادتی ہو، دوسری طرف عوام کے تحفظ کو تو چھوڑیں۔ آج پاکستان ایئر فورس کے انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے گروپ کیپٹن عاصم کو اسلام آباد کے شاہین چوک کے قریب، وہاں جو تھانہ مرگلہ کی حدود میں آتا ہے، یونیورسٹی بیریا ٹاؤن ہے اور ایئر یونیورسٹی ہے، اس کے قریب نامعلوم لوگ مار کے چلے گئے۔ اب یہ حالات ان کے اپنے ہیں اس وقت۔ باقی بلوچستان سے کے پی تک جو آپ روز سنتے ہیں، رات کو ڈرون حملہ کے پی میں بھی ہوا، بلوچستان میں بھی 30 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، اور یہاں کوشش ہے کہ اسحاق ڈار کے نواسے کو بچا لیں۔ شریف خاندان اور ڈار خاندان جو حکومت میں ہے، وہ ان کے لیے مجھے کیوں نکالا سے بڑا معاملہ یہ ڈار خاندان کا نواسہ بن گیا ہے، جسے بچانے کے لیے اب مریم نواز خود میدان میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے یہ سارا کیس پنجاب پولیس کو، جو لاہور پولیس کو دے دیا،
تو زیادتی میں وہ نیفے والے پستول CCD والے جو بڑے فخریہ پیشکش کرتے تھے، اب اسحاق ڈار کے نواسے کا کیس پنجاب پولیس کا DIG وہ فیصل کامران خود پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ لاہور پولیس دیکھے گی یعنی مریم نواز دیکھے گی۔ آج انہوں نے ہمت کر کے اس DIG کو میدان میں اتارا پریس کانفرنس کے لیے، لیکن صحافیوں نے اس کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی اور اتنا پریشان کیا کہ وہ غریب تو خیر نہیں، پریس کانفرنس چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس سارے کیس میں دیکھیں جائے وقوع سے لے کے مدعی تک انہیں بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہی نامی ایک شخص پہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش ہے کہ یہ تھا وہ اصل باس جسے ہم نے گرفتار کیا، لیکن وہاں موجود صحافیوں نے ایکسپوز کیا اور اس کے منہ پر کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، CCTV فوٹیج موجود ہے اور یہ علی ڈار کا نام لے رہے ہیں۔ اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ جو 2 خواتین جنہوں نے واپس وطن بھیجا، انہیں بڑے پیمانے پر ہیوی ادائیگیاں کی گئی، ہیوی قسم کی، کہ یہ کوئی انٹرویو نہ دیں، لیکن میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں ہالینڈ سے کہ یہ خواتین ہو سکتی ہیں وہ انٹرویو دے دیں، ان لوگوں کے نام ایکسپوز کریں۔ اب اس میں چونکہ جو مرکزی کردار ہے باس وہ مریم نواز کے گھر کا بندہ، پھر جو محمد رضا ڈار جسے گرفتار کیا گیا، جس کے بارے میں کہتے تھے DIG آپریشن کے 164 کا بیان عدلیہ سے لیک ہوا، معاملہ دبانے کے لیے ایک کوشش یہ تھی کہ یہ یہاں پہ پہلے سے گرفتار تھا ان کے ساتھ، وہ بھی جھوٹ نکلا۔ وہ یاسر شامی نے بڑی زبردست پوری تفصیل بھی اس کیس کی بتائی ہے۔ اب آج ذرا عمران خان کے کیس کی طرف دیکھیں، 9 مہینے ہو چکے ہیں عمران خان کو، تحریک انصاف کے حالات بہت ہی برے ہیں، یہ کوئی آپ کو بیان دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان کی جس وقت گرفتاری پر بھی یہ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت کوشش اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ عمران خان کی ایک بہن سے ملائیں جو باہر آ کے الحمدللہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، بس انہیں نظر نہیں آ رہا، جبکہ خان کی بہنیں چاہتی ہیں عمران خان کا پورا علاج ہو۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑی مہارت کے ساتھ اس ڈیکوئی مشن شروع جو کیا ہوا ہے تاکہ توجہ آپ لوگوں کی ہٹ جائے۔ دیکھیں آپ لوگوں سے اس ویلاگ دیکھنے والوں سے درخواست ہے اس پہ توجہ دیا کریں۔ عمران خان کی صحت اور رہائی کا معاملہ آپ کے حالات سے جڑا ہوا ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کی رہائی پاکستان کے ان مسائل کا حل ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت یا موجودہ حکومت ان پر یہ پریشر بظاہر نظر اسی لیے نہیں آتا کہ آپ لوگ اس میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ پریشر بلڈ کرنا آپ کا کام ہے۔ پاکستان کے یہ جو حالات ہیں ان کو تو اسٹیبلشمنٹ خود مانتی ہے کہ ہم نے تباہی واقعی پھیر دی ہے۔ آپ دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کے نہیں ہیں، جہاں بھی مقبول جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا نتیجہ کیا نکلا۔ اب دیکھیں ریت سے تیل نکالنے کی آپ امید کریں یا پتھر سے پانی کی امید کریں یا اندھوں سے کہیں یہ رنگوں کی پہچان کریں یا مردہ گھوڑے سے کہیں جیت کے دکھاؤ یا ببول بو کر آپ آم کی یہ ایسے نہیں ہوتا۔ جمہوری قیادت جب ہٹائیں گے سیاسیت میں استحکام آئے گا، معاشی بے یقینی آئے گی، سماجی تقسیم، یہ 3 بڑے عوامل ہیں۔ ریاست کے سامنے ریاست جب سیاست کا راستہ بند کرے تو انارکی کا دروازہ کھلتا ہے۔ طاقت کے زور پر سیاست چلانے کی پالیسی میں ہمیشہ بحران آتے ہیں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان سب مسائل کا ایک ہی حل ہوتا ہے، بندوق استعمال سے مزید حالات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ ورنہ طاقت پرویز مشرف سے زیادہ ان کے پاس نہیں تھی، وہ بلوچستان اس طاقت سے امن کروانے گیا، کیا نتیجہ نکلا آپ دیکھ لیں۔ جنرل یحییٰ خان کے پاس بھی طاقت تھی، مشرقی پاکستان نے اس طاقت کا استعمال کیا، نتیجہ کیا نکلا، بنگلہ دیش بن گیا۔ خیبر پختونخوا میں ان قبائلی علاقوں میں دیکھ لیں جو کچھ کیا گیا، آج وہاں امن آیا، 25 سال ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں جو کیا جا رہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اختلافات ہر معاشرے میں اس کا حل مذاکرات ہے، عوامی نمائندگی سامنے آئے، جمہوری عمل شروع، اس کے بعد پھر عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد بڑھتا ہے۔ لیکن جب یہ الٹ کریں تو اعتماد ختم ہوتا ہے اور پھر جو کشمیر سے لے کے بلوچستان تک ہو رہا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک سے حلف لے کے لوگوں کو پہاڑوں سے اتار کے پھانسیاں دیتے ہیں۔ کشمیر میں 38 مطالبات انہوں نے منظور کر کے اس کا انکار کیا ہے، پھر انہیں ابھی کبھی راہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی کالعدم تنظیموں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی غدار بنا دیتے ہیں، پھر کبھی آپریشن کر کے ان لوگوں کو شہید کرتے ہیں، کسی کو مسنگ کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں۔ تو پھر حالات ادھر ہی جانے ہیں جدھر دنیا کے جا رہے ہیں، پتھر کے دور میں ملک اسی لیے نظر آ رہا ہے۔ کشمیر میں آج حالات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لوگ اپنی انتخابی کمپین نہیں چلا سکتے، یہ عوام کا غصہ ہے۔ بلوچستان سڑکوں پر نہیں جا سکتے۔ ان 12 جماعت پاس کے پاس ایسے لوگ ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کا نام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک گروپ پاکستانی حکومت کو تجویز دے رہا ہے کہ آپ نام بدل دیں، جمہوریہ سندھ۔ یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کا بھی دعویٰ سامنے آیا کہ اس پہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اب یہ کام مشکل ہے، حالانکہ سندھ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی مشترکہ تہذیب ہے، آپ کو پتہ ہے مشکل ہے، لیکن یہ کام پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان بھی کر چکا ہے۔ 1956 میں پاکستان کا نام آئین میں اسلامی جمہوریہ، جو وہ اس وقت جو وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی، اسلام کے نام پہ قائم ہوئے ملک تھا، اسلامی جمہوریہ نام رکھا 1949 کی قرارداد کی روشنی میں۔ ایوب خان جب آیا فیلڈ مارشل تو اس نے ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا 1962 کے آئین میں۔ پھر عوام نے جب شور مچایا تو پھر اسلامک کا لفظ بھی ڈال دیا۔ آج نہ اسلامک چھوڑا، نہ جمہوری چھوڑا، نہ پاکستان چھوڑنے پہ تیار ہے۔ اب 25 کروڑ لوگ آپ سوچتے رہتے ہیں بار بار کہ آخر اتنا کچھ ہونے کے بعد نکلتے کیوں نہیں؟ بدقسمتی سے دیکھیں ایک سچ ہے کہ جتنا ظلم آپ پہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستانیوں پہ، اتنا دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا۔ آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کچھ لے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آزادی اظہار رائے،
پرامن احتجاج، اجتماع کرنا، منصفانہ ٹرائل ملنا، قانون کے مطابق گرفتاریاں ہونا، عدالتی کارروائی ہونا، قانونی حراست سے بچنا، سیاسی سرگرمیاں کرنا، ووٹ اپنی مرضی سے دینا، انتخابات میں حصہ لینا، یہ آپ کے ساتھ برابری، امتیازی سلوک، یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں جو ہر معاشرے میں ہر ایک کو پوری دنیا میں مل رہے ہیں سوائے پاکستانیوں کے۔ آپ بول نہیں سکتے، آپ احتجاج نہیں کر سکتے، اگر آپ بولیں آپ کو اغوا کر لیا جاتا ہے، عدالتوں میں آپ کی بات نہیں سنتے، ووٹ آپ کسی کو دیتے ہیں، الیکشن میں بندوق کے زور پہ کسی اور کو سامنے جتا دیتے ہیں، اور برابری کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ CTD نیفا پستول گروپ اور یہ اسحاق ڈار کا نواسہ، یہ دیکھ لیں آپ، اس کی تصویریں تک بلر کر جاتے ہیں، عام پاکستانی کو منہ پہ کپڑا ڈال کر انہیں ذلیل کرتے ہیں، گھروں میں دندناتے آپ کے گھس جاتے ہیں منگولوں تتاریوں کی طرح۔ تو یہ آپ کے تو حقوق چھینتے ہیں، ورنہ 2026 میں ایسا ہو سکتا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا رہنما عمران خان اس طرح مسنگ ہو، 9 مہینے سے قید تنہائی میں ہو؟ کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ مذہبی طبقے کے لوگ، یہ رضوی برادران، انہیں اغوا کیا جائے اور وہ نہ نکلیں؟ ان کی گرفتاری، گمشدگی ان کی جماعت نے، پارٹی رہنماؤں نے اور پاکستانیوں نے تسلیم کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ یہ دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح لوگوں کو گھروں سے نکالنا اپنے حقوق کے لیے، یہ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہا۔ یہ پہلے گرین لائٹ دے کے نکال لیتے تھے، اب یہ بلاول اور مریم نواز کے لیے، حتیٰ کہ اپنی حمایت میں فیلڈ مارشل کے لیے بھی لاکھوں لوگوں کی ریلی نہیں نکال سکتے، کبھی بھی نہیں نکلوا سکتے۔ دیکھی ہوں گی آپ نے ان کی ریلیاں نکلتی ہوئی۔ حالات پاکستانیوں کے سامنے موجود ہیں، لوازمات موجود ہیں، کشمیر کی مثال ہے، ایران کی جنگ کی جیت کے بعد مثال ہے۔ اب یہ فیصلہ پاکستانیوں کا، تحریک انصاف کی قیادت پر دباؤ ڈالیں، کیونکہ ظاہر ہے یہی سامنے آپ کے، انہیں بار بار شرم دلائیں، غیرت دلائیں، طاقت دیں، ہمت دیں کہ میدان میں نکلو کشمیریوں کی طرح۔ میدان میں پرامن نکلیں گے تو ان پر دباؤ بڑھے گا اور یہ آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں گے۔ کرنے تو انہیں پڑیں گے، آج نہیں تو کل، دیکھیں حال تو اس کا اور کوئی دوسرا نہیں ہے، وقت گزرتا رہے گا اسی طرح ورنہ، لیکن آپ کو اس وقت کو روکنا ہے۔ آپ کے لیے عمران خان کی صحت اور زندگی انتہائی اہم ہے، اور عمران خان کی صحت اور زندگی جو ہے وہ پاکستان کے مسائل اور اس سے جڑی ہوئی ہے ساری، اس لیے اس چیز کو سمجھیں، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔